अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन ने -1 फार्मूला मुस्तरद कर दिया है और MQM लंदन की राब्ता कमेटी के अरकान ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत के सामने 5 मुतालबात रखे, जिनमें बानी MQM की तकरीर पर पाबंदी ख़त्म करने, कारकुनान की बाजियाबी और सील दफातर दोबारा खोलने का मुतालबा भी शामिल है। सवाल ये पैदा होता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक, उम्मीदवार दो। अवाम, कराची के अवाम किसके साथ हैं? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो कारकुनान हैं वो किसके साथ हैं? इस पर बात करेंगे आज के शो के पहले सेगमेंट में। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर साफी और तजज़ियेकार मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि MQM लंदन ने तो -1 फार्मूला मुस्तरद कर दिया है, ये मामला क्या रहा है, क्या मालूमात है आपके पास? देखिए, जाहिर है उन्होंने इससे पहले भी मुस्तरद कर दिया था और ये उन्होंने जो नई एक राब्ता कमेटी 12 रुकनी बनाई है, उन्होंने मुहर्रम शुरू होने से पहले ये बात की थी कि वो मुहर्रम के बाद नई राब्ता कमेटी का ऐलान करेंगे, जिसका ऐलान कर दिया। अब उन 12 रुकनी राब्ता कमेटी में अगर हम देखें तो लंदन के लोगों को छोड़कर जो पाकिस्तान में लोग हैं वो बहुत ज्यादा, उनमें चंद एक ज़ाहिर है कमर खालिद यूनुस बहुत सीनियर आदमी हैं, माजी में कई मरतबा कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब रह चुके हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो सियासी तौर पे तो पुराने लोग हैं, लेकिन MQM के लिए नए लोग हैं। बिल्कुल। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो खुद भी सियासी तौर पे बहुत उस जमाने के प्रोफेसर हैं, जिस जमाने में अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो तालिब इल्म हुआ करते थे। तो उस लिहाज से हम देखें तो बहुत जानी पहचाने लोग नहीं नजर आए हमें, जो लीडरान में से हम कहें उनमें। अब देखना ये कि टूट फूट यकीनन MQM पाकिस्तान के अंदर भी होगी और MQM लंदन के लिए भी मुश्किलात जो हैं वो खासी हैं। मज़हर अब्बास साहब, जो शुबात थे MQM लंदन और MQM पाकिस्तान के रास्ते जुदा होने से मुतल्लिक, क्या अब भी उन शुबात में कोई गुंजाइश मौजूद है या वो शुबात अब दूर हो जाने चाहिए? देखिए, जिनके जहन में शुबात थे वो शायद अब भी रहे उनके लिहाज से, क्योंकि उन्होंने इफ और बट्स के साथ पॉलिटिक्स वो अपने तजिए करने पड़ते हैं। लेकिन ये उस वक्त बहुत वाज़ेह हो गई थी जब 23 अगस्त के बाद की सूरत हाल, और उस वक्त 23 अगस्त को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक सत्तार ने की थी तो उन्होंने उस वक्त तौर पे पूरे लंदन से लाताल्लुकी नहीं की थी, लेकिन उसके बाद की सूरत हाल में चीजें वाज़ेह होती चली गई। MQM पाकिस्तान भी बहुत दबाव में रही, इस हद तक दबाव में रही कि उन्हें 2 करारदादें लानी पड़ी कौमी असम्बली में और फिर सिंध असम्बली में, और गालिबन सिंध असम्बली की करारदाद से ज्यादा मुश्किलात में इजाफा हुआ उनके। लेकिन अभी तक जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है वो जो कम से कम 9 मुंतखब लोग हैं वो अभी हमें डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ नजर आते हैं। बिल्कुल। तो मज़हर अब्बास साहब, जो ताकत का असल सरचश्मा है वो तो अवाम है, वो कारकुनान है, वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी पार्टी जेन्युइन है, कौन सी जो है वो जेन्युइन नहीं है। अब MQM का उम्मीदवार 2 हैं, तो कारकुनान का झुकाव या उनका जो इंटरेस्ट है वो किस तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है, MQM लंदन की तरफ या MQM पाकिस्तान की तरफ? देखिए, 2 नहीं है बल्कि 3 आप कहें, MQM पाकिस्तान भी है, MQM लंदन भी और पाक सरजमीन पार्टी भी है, क्योंकि तीनों का जो वोट बैंक है वो मोर और लेस एक ही बनता है। इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है और कंफ्यूजन ये आगे चल के और बढ़ेगा जब और टूट फूट होगी। तो देखता ही है कि जिसके पास मजबूत तंजीम रहेगी तो वही लगता है कि वोटर्स तक जा पहुंच पाएगा, क्योंकि MQM लंदन के लिए, खासतौर से अल्ताफ हुसैन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि उनका जो बराह रास्त खिताब खत्म हुआ है उसके बाद वो बिल्कुल ही कट गए हैं पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से। तो वो उनके लिए और लंदन के लिए एक बड़ा सेटबैक है। MQM पाकिस्तान को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके सामने MQM लंदन भी है और पाक सरजमीन पार्टी भी है, दोनों को उन्हें काउंटर करना है। वो वोटर कारकुनों से ज्यादा अहम बात यह कि वो उनके अपने वोटर को किस हद तक मुतमईन कर सकेंगे। तो मज़हर अब्बास साहब, क्या आपने PSP की बात की, क्या इम्कान है इस बात का कि मौजूदा जो हालात हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कराची की, PSP और फारूक सत्तार साहब की MQM का आपस में इत्तेहाद का कोई इम्कान है मुस्तकबिल करीब में या आगे चल के इलेक्शन के दौरान? मुस्तकबिल करीब में तो नहीं, लेकिन आगे चल के बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। वो सूरत हाल पे डिपेंड करेगा कि MQM पाकिस्तान के ऊपर कितना दबाव आता है और MQM लंदन किस हद तक अपने आप को दोबारा मनवाने में कामयाब हो जाती है। अगर लंदन मनवाने में ज्यादा कामयाब हो गई तो फिर पाक सरजमीन पार्टी और MQM पाकिस्तान दोनों की सूरत हाल खराब हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ
تو پھر یہ اس چیز کا قوی امکان ہے کہ MQM پاکستان اور پاک سرزمین پارٹی کے درمیان کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے بنیادی مقاصد میں کوئی بہت زیادہ فرق نظر نہیں آتا۔ بالکل۔ مظہر عباس صاحب، ایک فائنل کوشچن ہے جو ابھی ریسنٹلی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے لندن میں، جو کیسز ختم ہوئے ہیں، جو بریت ملی ہے بانی MQM کو منی لانڈرنگ کے کیس میں، اس پہ سب لوگوں نے حیرانگی ظاہر کی کہ اچانک سے یہ کیسز کیسے ختم ہو گئے۔ تو آپ کو اس پہ کوئی سیاسی انفلوئنس دکھائی دے رہا ہے یا واقعی لگ رہا ہے کہ جینوئن بیسس پہ یہ کیسز ختم ہوئے ہیں؟ دیکھیں، فوری طور پہ تو کیسز نہیں ختم ہوئے، تو 3-4 سال سے چل رہے تھے، اور منی لانڈرنگ کیس، وائٹ کالر کرائم دنیا بھر میں وہ آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے، اور شواہد جمع کرنا، پھر ان شواہد کو ثابت کرنا وہ آسان نہیں ہوتا۔ اس میں اب تک بظاہر کوئی، جب تک آن گراؤنڈ ہم یہ نہیں کہیں کہ کوئی پولیٹکس انوالوڈ رہی ہے، اس وقت تک ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، ابھی دیکھنا یہ کہ جو باقی 2 مقدمات ہیں، جو ہیٹ اسپیچ والا مقدمہ انسائٹمنٹ آف وائلنس اور ڈاکٹر عمران فاروق، اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور اگر وہ 2 مقدمات MQM لندن نکل آتی ہے ان 2 مقدمات سے، تو پھر MQM لندن کو سیاسی طور پہ بھی بہت تقویت ملے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مظہر عباس صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے، جہاں پر لیں گے ایک بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان تحریک انصاف 30 اکتوبر کے بجائے نومبر کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد بند کرنے پر غور کر رہی ہے، تو دوسری جانب حکومت نے بھی اب کی بار پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا اشارہ دے دیا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت اس معاملے کو سیاسی طریقے سے، سیاسی بحران کو حل کرے گی، یا پھر سختی سے نمٹے گی، یا پھر حالات تصادم کی جانب جائیں گے۔ اور ایسے میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب، جنہوں نے 2014 میں سیاسی جرگہ بنا کر دھرنے کے دوران معاملات کو حل کرنے کی ثالثی کی کوشش کی تھی، اب کی بار سراج الحق صاحب کا کیا کردار ہوگا، ان سے بات کریں گے۔ ہمیں جو شو میں جوائن کریں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب، سر بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ سراج الحق صاحب، 30 اکتوبر کے بعد اسلام آباد بند کرنے کا فیصلہ کر لیا پاکستان تحریک انصاف نے، حکومت نے بھی سختی سے نمٹنے کا عندیہ دے دیا ہے، تو حالات کس جانب جاتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اور اب ہماری سیاست کو، ہماری جمہوریت کو میچور ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں اب گیند حکومت کے کورٹ میں ہے۔ وہ اگر چاہے تو حالات کو نارمل کر سکتے ہیں، وہ اگر چاہے تو لوگوں کو چوک اور چوراہوں کا راستہ بھی دکھا سکتی ہے۔ میری تجویز اب بھی یہ ہے کہ معاملات کو چوک اور چوراہوں میں حل ہونے کی بجائے عدالتوں میں حل ہو جائے، اور اس کا راستہ کلیئر راستہ ہے کہ تمام اپوزیشن نے مل کر حکومت کو TORs پیش کیے۔ خود حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں گے، خود حکومت نے کمیشن بنانے کا اعلان بھی کیا تھا۔ ہمارا اعتراض یہ تھا کہ یہ من پسند کمیشن نہ ہو، بلکہ اس TORs کی روشنی میں ہو۔ تو میرے خیال ہے کہ اس جھگڑے سے بچنے کے لیے بہت سارے راستے موجود ہیں، لیکن یہ چائس اب تک جو حکومت کی جانب سے اشارے مل رہے ہیں، کوئی ایسا اب تک جو حکومت کی جانب سے اشارے مل رہے ہیں، لگ نہیں رہا کہ معاملہ فہمی سے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا، سیاسی طور پر اس مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سختی سے نمٹیں گے، بظاہر حالات ٹکراؤ کی جانب جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا لگ رہا ہے، ٹکراؤ کے کوئی امکانات ہیں کیا اگر حکومت اسی طرح سے ڈیل کرتی ہے اس معاملے کو؟ نہیں، دیکھیں، ٹکراؤ تو مجھے نہیں لگتا ہے۔ ٹکراؤ کس چیز کی؟ ایک جلسہ کرنے کا، جلوس کرنے کا، احتجاج کرنے کے اختیار تو سب کو ہے۔ کیا حکومت یہ اختیار لینا چاہتی ہے؟ اور آئین نے جو حق ایک شہری کو دیا ہے احتجاج کرنے کا، کیا حکومت وہ واپس لینا چاہتی ہے؟ اگر لینا بھی چاہے تو نہیں لے سکتی ہے۔ اس لیے میرے خیال میں اگر حکومت ریزنیبل راستہ اختیار کر لے تو معاملات کیوں حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج حکومت اپنے اس کمٹمنٹ کو پورا کرنے کا اعلان کر لے، جو جناب وزیر اعظم صاحب نے کئی بار کیا ہے، نشری تقریروں میں کیا ہے، لیکن حکومت نے نہ کمیشن بنائی، نہ TORs کو قبول کیا، نہ احتساب کا کوئی سسٹم دیا، نہ پارلیمنٹ کے اندر کرپشن کے خاتمے کے لیے کوئی روڈ میپ اور لائحہ عمل دے دیا۔ تو معاملات تو اس طرح نہیں چل سکتے جس طرح حکومت چلانا چاہتی ہے۔ سراج الحق صاحب، آپ بھی ٹرین مارچ کر چکے ہیں، آپ ملک بھر میں مختلف ریلیز کر چکے ہیں کرپشن کے خلاف۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ احتجاج بھی ڈیڈیکیٹڈ ہے، یعنی کہ اسپیسیفکلی یہ کرپشن کے خلاف ان کا احتجاج ہے۔ آپ دونوں کی منزل ایک ہے، راستے ابھی تک الگ دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا اس احتجاج کی جماعت اسلامی بھی حمایت کرے گی؟
دیکھیں احتجاج کرنا اگر پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں یا ان کا حق ہے، پیپل پارٹی والے کر رہے ہیں یا ان کا حق ہے، کوئی اور پارٹی جماعت احتجاج کر رہی ہے تو میں اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں، تو یہ تو ایک آئینی جمہوری حق ہے۔ باقی جہاں تک کرپشن کے خلاف تحریک ہے تو جماعت اسلامی نے ایک عرصہ سے تحریک شروع کی تھی، ٹرین مارچ بھی کیا تھا، اور تقریباً اب تک ہر ضلع میں جلسے اور جلوس کیے، اور میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اسی حوالے سے 29-30 کو ہمارا جماعت اسلامی پنجاب کے تحت بہت بڑا پروگرام ہوگا لاہور میں، اور اس طرح 22 اور 23 کو بہت بڑا پروگرام ہوگا اپنے شہر پشاور میں، اور اس میں ہم اپنی قوم کو ایک لائحہ عمل دیں گے، ایک پروگرام دیں گے کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے جماعت اسلامی کیا کرنا چاہتی ہے، قوم اعتماد میں لیں گے۔ لیکن اب بھی جو چند دن باقی ہے، تحریک انصاف کا آئیڈیا ہے اسلام آباد بند کرنے کا، آپ اس آئیڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں کیا؟ سر، یہ جو تحریک انصاف کا آئیڈیا ہے اسلام آباد کو بند کرنے کا، اس آئیڈیا کو آپ سپورٹ کرتے ہیں کیا؟ دیکھیے، جب جلسہ ہوتا ہے کسی روڈ پہ تو روڈ تو بند ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے تالے لے کر دفاتر کو لگانے کا کوئی اعلان کیا ہو، یا اسمبلی ہال کو، پارلیمنٹ کو تالا لگانے کا کوئی اعلان انہوں نے کیا ہو۔ ظاہر ہے وہ کہہ رہے کہ سرکاری دفاتر یعنی جانے والے تمام راستے بند کر دیں گے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا ایک آئینی حق اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں جلسے اور جلوس کا، احتجاج کا اور ریلی کا، تو اس کو آپ کرنے دیں۔ اس کو لاٹھی کے ذریعے یا تشدد کے ذریعے بند کرنا مناسب میں نہیں سمجھتا ہوں۔ اور جہاں جہاں حکومت نے زیادتی کی اور شہریوں کو یا کسی جماعت کو اپنے آئینی اور جمہوری حق سے محروم کرنے کی کوشش کی، تو اس کا ہم مذمت بھی کریں گے، اس کی ہم مخالفت بھی کریں گے، اس لیے کہ بڑی مشکل سے جمہوریت بحال ہوئی ہے، تو ہم موجودہ حکومت کو اجازت تو نہیں دیں گے کہ ہم سے یہ حق واپس تو ساتھ دینا پڑا تحریک انصاف کا، ساتھ بھی دیں گے کیا؟ دیکھیں، ایک ان کی جلسے میں شرکت ہے یا ان کے ریلی میں شرکت ہے، تو ظاہر ہے یہ اعلان تو پی ٹی آئی نے خود ہی کیا ہے، اپنے پارٹی کے لیے کیا ہے۔ مشترک پروگرام تبھی ہوتا ہے جب دو پارٹیوں کے قائدین یا ان کے لیڈر آپس میں بیٹھ کر ایک پروگرام اعلان کر لے، وہ ایک مشترک پروگرام ہوتا ہے۔ اب یہ کہ میں نے اگر 30 تاریخ کو لاہور میں جلسے کا اعلان کیا ہے، تو میں یہ تقاضا نہیں کرتا ہوں کہ کوئی اور پارٹی وہ باؤنڈ ہے کہ میرے پروگرام میں شریک ہو، یا انہوں نے خود اپنے پروگرام کا اعلان کیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے پروگرام کا اعلان کیا ہے۔ ہاں، جہاں مشترکہ طور پر پروگرام بنا اور ہم نے مشترکہ طور پر ایک پروگرام کا اعلان کر دیا، تو اس میں پھر ضرور ہم باؤنڈ ہوں گے کہ ہم سب اس میں شریک ہو۔ تو امکان ہے کیا مستقبل میں راہ ملنے کا؟ تنہا اپنے پارٹی کے لیے کیا ہے؟ تو کیا مستقبل میں سراج الحق صاحب راستے ملنے کا کوئی امکان ہے جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کا کرپشن کے معاملے پر حکومت کے خلاف؟ یقیناً کرپشن کے خلاف ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگ مل کر جدوجہد کرے، اور یہ ایک پارٹی کا نہ جماعت اسلامی کا مسئلہ ہے، نہ صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے، بلکہ پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ اس لیے باقی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس موقف میں ہمارے حامی ہیں، تو ہم سب کو مل کر ایک مشترک پروگرام دینا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تنہا پروگرامات کرنا، یہ ظاہر بات ہے ایک پارٹی کا موقف تو سامنے آ جاتا ہے، لیکن نتیجہ خیز تو تبھی ہوگا جب سب مل کر ایک سمت بڑھنے کی کوشش کریں گے، تو وہ فروٹفل ہوگا اور وہ میچور ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو تحریک انصاف نے سراج الحق صاحب 30 اکتوبر کی تاریخ وہ چینج کرنے پر غور کر رہے ہیں، 2-3 دن پروگرام آگے لے جانے کی جو ہے وہ تجویز زیر غور ہے پاکستان تحریک انصاف میں۔ اگر ان کا پروگرام آگے کیا جاتا ہے اور آپ کو دعوت دی جاتی ہے اس میں شرکت کی، سپورٹ کرنے کی، تو کیا جماعت اسلامی شرکت کرے گی؟ ویسے 30 تاریخ کو لاہور میں جماعت اسلامی کا اپنا جلسہ ہے، پروگرام ہے۔ نہیں، وہ 30 سے آگے کر رہے ہیں، تاریخ 2-3 دن آگے کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی سے ہم بھی یہی کہنا چاہیں گے کہ وہ اگر اپنے پروگرام کسی اور تاریخ کو کر لے تو ہماری اس پروگرام کے لیے اچھا ہوگا، کہ وہ اپنی تاریخ کو تبدیل کر لے تو اچھا ہے۔ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ اپنی تاریخ کو، پروگرام کو تبدیل کر لے۔ باقی جہاں تک مشترکہ پروگرام ہے، تو میں ایک بار پھر کلیئر کروں گا کہ جب سب بیٹھ کر ایک پروگرام پہ اتفاق کریں گے اور پھر مل کر اس کا اعلان ہو جائے، تب تمام کارکنان کے لیے اور تمام دونوں جماعتوں کے لیے اس میں ملنا اور آگے مل کر جانا آسان ہوگا۔ وہ بلاتے ہیں تو شرکت کریں گے کیا؟ جی
اگر وہ بلاتے ہیں تاریخ چینج کرنے کے بعد آپ کو بلاتے ہیں، شرکت کریں گے کیا آپ؟ پہلے بھی جب ہم نے ان کو بلایا ہے، ہم ان کو بلاتے ہیں تو ہمارے درمیان ایک لحاظ قائم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب مل کر پروگرام بنائے جاتے ہیں تو اس پروگرام کے مقاصد کا تعین بھی ہوتا ہے، پھر یہ ہے کہ وہ پروگرام کس نوعیت کا ہوگا۔ اس لیے جب میں پہلے اعلان کر لوں اور بعد میں لوگوں کو اس پہ متفق کرنے کی کوشش کروں تو میں تو مشکلات ہوتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کے خلاف تمام لوگوں کو، بلکہ سیاسی جماعتوں کو مل کر جو پروگرام ہوگا وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ ٹھیک ہے ناظرین، جہاں پر رہیں گے ایک بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کی 20 اکتوبر کو ہونے والی سماعت، جس میں وزیراعظم کے خلاف نااہلی کری دائر کی گئی پٹیشن کی سماعت ہوگی، اور اس میں ہم بات کریں گے چیف جسٹس کا جو تبصرہ آیا تھا ایک دو روز پہلے کہ ملک میں جمہوریت کے نام پر بادشاہت ہے، اس پر بھی تبصرہ لیں گے سراج الحق صاحب کا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سراج الحق صاحب، سپریم کورٹ میں فل کورٹ بینچ جو ہے وہ سماعت کرنے جا رہا ہے 20 اکتوبر کو وزیراعظم کے خلاف نااہلی کی جو پٹیشنز دائر ہیں، آپ نے بھی پٹیشن دائر کر رکھی ہے، کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کوئی بڑا فیصلہ سپریم کورٹ سے اس ضمن میں؟ بالکل، ہم تو سپریم کورٹ سے یہی یقین رکھتے ہیں کہ سموتھلی معاملات کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ کرپشن کے خلاف جن لوگوں پر کیسز ہے، جن لوگوں پر الزامات ہے، جن لوگوں نے تسلیم بھی کیا ہے، عدالتی کمیشن بنایا جائے، حکومت کو ایڈوائز کر لے، اور جب تک عدالتیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر سموٹو ایکشن تو لیتی ہیں، تو اتنے بڑے کیس پر جو 20 کروڑ عوام ڈسکس کرتے ہیں، جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی بدنامی کا باعث بنا، تو اس پہ حکومت ہمارے عدالت کیوں خاموش ہے؟ اس لیے ہم نے پٹیشن دائر کی ہے، اور ہم اگر عدالت نے اپنی ذمہ داری پوری کی، میرے خیال میں ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو سراج الحق صاحب، چیف جسٹس صاحب کا ایک بیان آیا تھا آج سے 2 روز پہلے کہ ملک میں جمہوریت کے نام پر بادشاہت ہے، یہ بیان جو ہے آپ کو یہ کسی بڑے فیصلے کا پیش خیمہ دکھائی دے رہا ہے؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ ماضی کی بات کرتا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ گاڑی بعض اوقات کسی اور طرف جاتی ہے، انڈیکیٹر کسی اور طرف نظر ہمیں آتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے ہم پہ یہ اعتراض کیے کہ آپ چوک اور چوراہوں میں مسائل کرنے کی بجائے ایوانوں میں کیوں حل نہیں کرتے، تو ہم نے ایوانوں کے اندر حل کرنے کی کوشش کی۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ عدالتوں کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں، تو ہم عدالتوں میں بھی گئے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چاروں طرف سے جو کرپٹ سسٹم ہے اس پہ حملہ آور ہونے کی ضرورت ہے، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ احتساب 47 سے شروع کیا جائے 2016 تک، میرا موقف یہ ہے کہ احتساب 2016 سے شروع کیا جائے اور 47 تک لے جائے۔ پہلے مرحلے میں موجودہ حکومت کا احتساب ہو، پھر پیپل پارٹی کا احتساب ہو، پھر پرویز مشرف کا۔ ایسا ممکن ہے کیا؟ پھر صرف میری ایک بات سنیں، پاناما لیکس کا مسئلہ نہیں ہے، لندن لیکس بھی ہے، دبئی لیکس بھی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ملک کے اندر بھی لوگوں نے ارب ہا پیسے لیے ہیں، قرض لیے ہیں اور ہڑپ کروائے ہیں۔ میں اسے نظام پر حیران ہوں، میں اس لیے حیران ہوں کہ جو لوگ ان بینکوں سے 10 لاکھ روپے لے لیتے ہیں، ان کو تو گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، لیکن جنہوں نے ارب ہا لیے ہیں اور ہڑپ کروائے ہیں وہ ایوانوں میں بیٹھے ہیں، وہ بڑے بڑے منصوبوں پر بیٹھے ہیں۔ تو آپ کو سکسس کہاں دکھائی دے رہی ہے سراج الحق صاحب؟ سکسس کہاں دکھائی دے رہی ہے، سڑکوں پر یا پھر عدالتوں میں؟ دیکھیے، آئیڈیل تو یہی ہے کہ مسئلہ ایوانوں میں حل ہو جائے، پھر آئیڈیل یہی ہے کہ حالات کیا بتا رہے ہیں؟ عدالتوں میں حل ہو جائے، لیکن اگر دونوں ادارے یہ کام نہیں کرتے ہیں تو پھر پریشر بڑھانے کے لیے ظاہر ہے حکومت کو مجبور کرنے کے لیے یہی جلسے اور جلوس کا یعنی راستہ اختیار کریں گے ہم۔ صحیح۔ تو سراج الحق صاحب، اگر پریشر بڑھانے کی آپ نے بات کی، اس کے لیے اگر اسمبلیوں سے استعفے دیے جاتے ہیں تو کیا خیبر پختونخوا اسمبلی سے تحریک انصاف کے ساتھ جماعت اسلامی بھی مستعفی ہوگی؟ یہ سوال بہت ہی قبل از وقت ہے اور ہمارے درمیان کبھی اس پر ڈسکشن بھی نہیں ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام کو ڈسٹرب کرنا یا راستے بند کروانا
یا اسلام آباد میں گڑبڑ کے لیے مواقع پیدا کرنا، یہ سارے حکومت کے آپشن ہیں، ان کے بیہیویئر پر ہے، ان کے رویے پر ہے، ان کے لائحہ عمل پر ہے۔ کال تو حکومت نے نہیں دی، کال تو تحریک انصاف نے دی اسلام آباد بند کرنے کی۔ تو اب دیکھیں نا 5-6 مہینوں سے ہم یہی رو رہے ہیں کہ بابا کمیشن بناؤ، کمیشن نہیں بناتی ہیں۔ ہم رو رہے ہیں کہ بابا ٹی او آرز کو قبول کرو، وہ جواب ہی نہیں دیتی ہیں۔ نہ وہ اجلاس ہمارے ہو گئے اپوزیشن کے، حکومت ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے۔ ہم ابھی تو لسٹ بھی آئے ہیں کہ کنہوں نے قرضے لیے ہیں، کنہوں نے ہڑپ کروائے ہیں، اس میں صرف حکومت کے لوگ نہیں ہیں، اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی شامل ہیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ حکمرانوں کا بھی احتساب ہو، اور اپوزیشن کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قومی دولت کو ہڑپ کیا ہے، شیریں مادر سمجھ کر کھایا ہے، پیا ہے، ان کا بھی احتساب ہو۔ کمیشن بنایا جائے، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کروں گا، لیکن حکومت ایک بااختیار کمیشن بنا لے۔ 2014 میں جب دھرنا چل رہا تھا تو اپنے سیاسی جرگے کے ذریعے اپنے کردار ادا کیا ثالثی کا، تو اب جو ہے تصادم سے پہلے ہی 30 تاریخ سے پہلے ہی آپ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان ثالثی کا کردار کریں گے کہ بات جو ہے ٹکراؤ کی جانب نہ جائے، سیاسی جرگہ دوبارہ متحرک ہونے جا رہا ہے کیا؟ دیکھیے وہ جو دھرنا تھا اس میں ہم نے یہی کوشش کی، اس کے نتیجے میں آئین بچ گیا، جمہوریت بچ گئی، لیکن اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس کوششوں کی وجہ سے آئین اور جمہوریت کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ میرے خیال میں کرپشن اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا ہے، اس لیے کرپٹ سیاستدان اپوزیشن میں ہو یا کرپٹ سیاستدان حکومت کے صفوں میں ہو، اب وقت آیا ہے کہ ہم جرائم کی دنیا اور سیاست کی دنیا علیحدہ کر لیں، اور یہ ہماری امتحان ہے کہ ہمارے اندر بھی اگر دائیں بائیں ہمارے ساتھ کوئی چور لٹیرا موجود ہے، ہم اس کو بھی اپنے صفوں سے باہر نکال لیں۔ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہم نے کلین آئین کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی اور ایک کلین سیاست کو اپنانا ہے۔ یہ کیا جمہوریت ہے جو صرف وڈیروں اور جاگیرداروں کے لیے، اس میں غریب کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ سراج الحق صاحب کچھ بات کر لیتے ہیں ملک کی خارجہ پالیسی سے متعلق۔ کیا ابھی آپ کو موجودہ حالات میں خارجہ امور پر فوج اور حکومت ایک صفحے پر دکھائی دے رہے ہیں کیا؟ میرے خیال میں کچھ گڑبڑ تو ہے، کچھ مشکلات تو ہے۔ اگر ہمارا خارجہ پالیسی کامیاب ہوتی، اچھی ہوتی، تو ہم اس سٹیج پہ نہ آتے، ہم اس وقت جو موجود ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے موجودہ اور سابقہ 2 حکومتوں نے مسلسل امریکہ کا ساتھ دیا، لیکن اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ افغان بارڈر سے مومن ایجنسی میں امریکہ کے نیٹو افواج نے ہمارے اوپر بمباری کی، اور نیٹو افواج کے ہوتے ہوئے افغانستان کی سرزمین انڈیا نے ہمارے خلاف استعمال کی۔ پھر وہی اوباما ہے جس پر ہماری حکمران فخر کرتے ہیں، لیکن اپنے آخری سپیچ جو انہوں نے یو این او میں کی، اس میں کشمیر کا ذکر تک نہیں کیا۔ اور آپ دیکھیے سارک کانفرنس میں نہ افغانستان نے آپ کا ساتھ دیا، نہ بنگلہ دیش نے اپنا ساتھ دیا، حتیٰ کہ سری لنکا نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خارجہ پالیسی میں ناکامی سے دوچار ہیں۔ تو یہ خارجہ پالیسی بنا کون رہا ہے؟ کون چلا رہا ہے خارجہ امور آپ کے؟ اللہ ہی جانتا ہے، وزیر خارجہ تو نہیں ہے۔ اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اتنا بڑا ملک ہے تو اس کا وزیر خارجہ کیوں نہیں ہے؟ ایک وزیر اعظم اتنا فارغ ہے کہ وہ اتنے ساری امور چلا سکتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دار ملک ہے، حیثیت سے ملک ہے، آزاد باوقار وزیر خارجہ ہونا چاہیے۔ ابھی سراج الحق صاحب حال ہی میں ایک خبر کے مطابق حکومت نے یہ تاثر دیا ہے کہ سیکیورٹی امور پر غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان تنہائی کا شکار ہو رہا ہے، اس سے اتفاق کرتے ہیں آپ کیا؟ دیکھیں کون ذمہ دار ہے؟ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایک ریاستی ادارہ ہے جو حکومت کے تحت ہے۔ اگر آپ رینجر کی بات کرتے ہیں وہ آپ کے تحت ہے، اگر آپ پولیس کی بات کرتے ہیں وہ آپ کے تحت ہے، اگر آپ وزارت خارجہ کی بات کرتے ہیں وہ آپ کے تحت ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ کامیابیوں کو اپنے زمرے میں ڈالتے ہیں، اپنے جھولی میں ڈالتے ہیں، وہاں ناکامیوں کو بھی آپ قبول کریں۔ صحیح۔ تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سفارتی سطح پر ہم جو ہے ناکام ہو رہے ہیں، لیکن اس کی ذمہ داری آپ کہہ رہے ہیں کہ سول گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے سولیڈلی؟ ایک جمہوری حکومت ہے، عوام نے ووٹ دیا ہے، مینڈیٹ دیا ہے، یہاں ادارے قائم ہیں، پھر کون ذمہ دار ہے؟ پھر آپ کہیں نا کہ میں فیل ہو گیا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں،
پھر اور راستے تو موجود ہے پھر. لیکن سر جو ہم نے خبر کی میں نے بات کی کہ حکومت نے کہا کہ سیکیورٹی امور سے متعلق حکومت کی کچھ پالیسیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہم تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں. وہ جو پالیسیوں کی بات کی اس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کی گئی ہے اس خبر کے اندر. تو کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی وجہ سے ان کی پشت پناہی کا جو الزام ہے اس کی وجہ سے پاکستان تنہائی کا شکار ہو رہا ہے؟ دیکھیے میں آسان الفاظ میں کہوں کہ میں اپنے ملک کی سیکیورٹی کے اچائی اور برائی کو انڈیا کے پروپیگنڈے کے نظر سے نہیں دیکھتا ہوں کہ اگر انڈیا کے اخبارات اور وہاں کے میڈیا پاکستان کی کسی شخصیت کو برا بلا کہیں تو میں کہوں کہ ہاں میں اس کو قبول کروں. نہیں، ایک آدمی انڈیا کے لیے اچھا نہیں ہوگا لیکن وہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. اگر کوئی پاکستانی ہے XYZ جو بھی ہے، آپ کی عدالتوں نے اس کو گلٹی ثابت نہیں کیا ہے اور کہا کہ بالکل ٹھیک آدمی ہے، آپ کے کسی ادارے نے اس پر الزام نہیں لگایا ہے، تو صرف انڈیا کے پریشر میں آ کر، اس کے پروپیگنڈے میں کے پریشر میں آ کر اس کی بنیاد پر ایک تاثر بنانا اور تاثر قائم کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ کوئی پروگریسو سوچ تو نہیں ہے. اقوام متحدہ نے کیا ہوا ہے بین سراج الحق صاحب. اقوام متحدہ دیکھیے یہی اقوام متحدہ ہے جو کشمیر کے حوالے سے تو خاموش ہے. یہی اقوام متحدہ ہے جو تو بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے امیر کی پانسی پر تو خاموش ہے. یہی اقوام متحدہ ہے جنہوں نے انڈونیشیا مشرق تیمور میں اور سوڈان میں جنوبی سوڈان بنانے میں کردار تو ادا کیا. اس لیے سلامتی کونسل یا UN اس میں جو بڑے ہیں یہ تو بین الاقوامی کپنچوروں کا ایک ٹولہ ہے. ہمیں اپنے مفادات اور اپنی دھرتی عزیز ہے. لیکن حقائق یہ سراج الحق صاحب کہ ابھی جو حکومت نے مختلف مشنز بھیجے تھے، انوائز بھیجے تھے مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک میں، اس میں حکومتی MNA جو ہے رانا افضل صاحب، انہوں نے پارلیمنٹ کی جو کمیٹی تھی فارن افیئرز کی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے حافظ سعید کے دعوے نے بہت زیادہ پریشان کیا. فرانس کے اندر بار بار مجھ سے سوال پوچھے جاتے رہے کہ حافظ سعید کو آپ کیوں پروٹیکٹ کر رہے ہیں، کیوں آپ نے اسے کھلے عام اجازت دی ہوئی جلسے کرنے کی یا دیگر ایکٹیویٹیز کرنے کی. انہوں نے یہاں تک کہا کہ حافظ سعید کون سے انڈے دے رہے ہیں جو ہم انہیں پال رہے ہیں. دیکھیے یہ وہ جواب نہیں دے سکے. وہ جو اردو میں کہتے ہیں کہ مجھ کو جو قاصد ملا وہ بھی تھا لکنت زبان. بات ایسی کی کہ میرے دل کے ٹکڑے کر دیے. پہلے اس نے مس کہا، پھر تک کہا، پھر بل کہا. اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے. تو ان کو اپنے کم علمی کا اعتراف کرنا چاہیے کہ وہ کیوں جواب نہیں دے سکے. یہی اعتراض تو ہم نے سینٹ میں مسئلہ کشمیر اٹھانے گئے تھے، وہ تو کشمیر میں بھارتی مظالم کا معاملہ اٹھانے گئے تھے، الٹا اپنے گلے پڑ گیا معاملہ حافظ سعید کا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے لوگوں کو بیچتے جو کشمیر کا مسئلہ جانتا ہے، جو ملک کی قومی موقف کا دفاع کر سکتے ہیں، ان کو اگر بیچتے تو شاید یہ شرمندگی ان کو نہ اٹھانی ہوتی. لیکن ظاہر ہے وہ خود کلیئر نہیں ہے، وہ خود پر عزم نہیں ہے، تو اس لیے وہ جواب نہیں دے سکے. اگر میں ہوتا تو میں تو 100 جواب دیتا ان کو. یعنی آپ ناکامی اس میں رانا افضل صاحب یہ قرار دے رہے ہیں، حافظ سعید صاحب کو آپ سے مدار قرار نہیں دے رہے صورتحال کا، یا پھر ان کے متعلق جو پالیسی ہے. صاحب کے بارے میں اگر آپ کی سپریم کورٹ نے، اگر آپ کی ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہو تو ہمیں قبول ہے. لیکن اگر آپ کی عدالتوں نے اس کو کلیئر کر دیا ہے تو محض انڈیا کے پریشر میں آ کر کسی آدمی کو مجرم ثابت کرنا یہ آپ کے مفاد میں تو نہیں ہے. آج انہوں نے حافظ سعید صاحب کے بارے میں بات کی ہے، کل وہ آپ کی کسی بریگیڈیئر کے بارے میں بات کرے گا، کسی جرنیل کے بارے میں بات کرے گا، کسی اور سیاسی لیڈر کے بارے میں بات کرے گا. تو یہ تو ایک لامتناہی سلسلہ بنے گا. اس تو ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے مسئلہ کشمیر میں سراج الحق صاحب؟ کنٹریبیوشن کیا ہے ان کی مسئلہ کشمیر میں حافظ سعید صاحب کی؟ حافظ سعید صاحب کے کنٹریبیوشن کشمیر میں نہیں، یہ اس ملک کا ایک شہری ہے. اس ملک کی عدالتوں نے کبھی بھی اس کو گلٹی نہیں کہا ہے. وہ کسی جرم میں ملوث نہیں ہے. اور اگر حکومت کو اس طرح کوئی اعتراض ہے تو کیا یہ حکومت ایسے بے بس ہے، ایسے بھی ہمت ہے کہ ایک شہری کے حوالے سے وہ کوئی ڈیسیجن نہیں کر سکتا ہے؟ بے شمار عدالتیں ہیں، تو آپ جائیں عدالت میں. اگر کوئی بھی آدمی ہے میرے بارے میں، آپ کے بارے میں حکومت کو کوئی اعتراض ہے تو جا کر عدالت میں اس کو چیلنج کرے. اور ایک آدمی کا یہ حق ہے کہ وہ عدالتوں میں جا کر کچھ بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ بات کر لیتے ہیں آرمی چیف کی توسیع سے متعلق. اب وقت قریب آ گیا ہے چونکہ 22 نومبر ہے ان کی توسیع کا، ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے اگلے نومبر کے مہینے میں. تو کیا ایک ایسے حالات میں جب ہم حالت جنگ میں ہیں، اندر بھی ملک کے اور ملک کے باہر بھی، کیا سپہ سالار تبدیل ہونا چاہیے؟
میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کو میڈیا میں ڈسکس کرنا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، یہ آرمی کے مفاد میں نہیں ہے، یہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے مفاد میں نہیں ہے، اور یہ دنیا میں کئی نہیں. آپ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، آپ وزیر اعظم کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ایکسٹینشن دینی چاہیے یا پھر جنگ نہ بھی ہو تو بھی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ آرمی چیف کو ڈسکس کیا جائے میڈیا میں بیٹھ کر، اس کو جانا چاہیے، اس کو نہیں جانا چاہیے. میرے خیال میں آئین موجود ہے، ہمارے ادارے موجود ہے، ایک طریقہ کار موجود ہے، اور مجھے اس وقت اگر میں کہوں، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اگر واقعی کسی نے سنجیدہ طور پر مجھ سے مشورہ مانگا، میں ملک کے مفاد میں مشورہ دوں گا، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ملکی مفاد کس میں ہے جنرل راحیل صاحب کی ذات کو ایک سینڈوچ بنایا جائے اور چینل پر آ کر کوئی کہے کہ اس کو جانا چاہیے اور جلدی کرنا چاہیے، اور کوئی کہے کہ نہیں اس کو رہنا چاہیے اور تادیر رہنا چاہیے. میرے خیال میں ایک شخصیت کے ساتھ یا ایک ذمہ دار آدمی کے ساتھ زیادتی ہے کہ جب آپ اس کو اس طرح ڈسکس کرتے ہیں. شارٹلی بتائیے گا سراج الحق صاحب کہ یہ جو سی پیک منصوبہ ہے اس پہ جو کے پی اے کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں پرویز خٹک صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمارے تحفظات ویسٹرن روٹ پر جو تحفظات ہمارے دور نہ کیے گئے تو ہم سیکشن 4 لگا کے جو ہے روک دیں گے، لینڈ ایکویزیشن منصوبہ ہی روک دیں گے، بلاک کر دیں گے. جبکہ عوامی نیشنل پارٹی بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہے. آپ سٹیک ہولڈر ہیں وہاں کے، آپ کا کیا موقف ہے سی پیک کے مغربی روٹ سے متعلق؟ کیا آپ کلیئر ہیں اس پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو، وہاں کی اسمبلی کو، وہاں کے وزیر اعلیٰ کو یکسو کر لے، مطمئن کر لے، وہاں کے عوام کو مطمئن کر لے. اس لیے کہ اگر چائنا اپنے 8 غریب صوبوں کو ترقی دینے کے لیے اتنا بڑا پلان بنا رہا ہے تو آپ بھی ایک غریب علاقے کو، بلوچستان کو بھی، سندھ کو بھی، پنجاب کو بھی، بلوچستان اور خیبر پختونخوا تمام علاقوں کی ترقی کو یقینی بنا لیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو دن گزرتا ہے حکومت کے اقدامات کی وجہ سے شکوک اور شبہات میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے یہ بھی متنازع بنانے کے ہم خلاف ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت یہ سی پیک کا مخالف نہیں ہے، چاہتے ہیں کہ یہ منصوبہ کامیاب ہو، لیکن یہ بھی ضرور چاہتے ہیں کہ اس میں خیبر پختونخوا کی جو مفادات ہے یا وہاں کی جو ترقی ہے اس کو یقینی بنایا جائے. تو اگر آج وزیر اعظم ان کے ساتھ بیٹھ جائے جس طرح ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا اور یہ تمام شکوک اور شبہات ختم کیا جائے، مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ سراج الحق صاحب ہمیں شو بند کرنے کے لیے. ناظرین، شو کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آج کے شو میں اتنا ہی. ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے سمر عباس. آج کے شو میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.